अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जनाब हाजी शौकत अली साहब का ज़िला बिजनौर में खैर मकदम है और इनकी पूरी स्पीच सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। साथ में एहतशाम मंसूरी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, डॉक्टर मेहताब चौहान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की है उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद में फिर इंशाअल्लाह जो मेहमान हमारे हैं वो आपसे खिताब करेंगे इंशाअल्लाह। भैया आप बीच में से हट जाओ, जो मीडिया से होगा वो राइट हैंड को, भैया यहाँ से हट जाओ आप प्लीज। मीडिया वाले राइट हैंड पे आ जाइए प्लीज। मीडिया वाले इधर आ जाओ औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ कि क्योंकि मैं थोड़ा देर से आया, रास्ते में कांवड़ की वजह से रास्ता बहुत स्लो था। और आज चूँकि बिजनौर ज़िले में मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर हम लोगों की नुक्कड़ सभाएं होनी थी, लेकिन लगातार हम लोगों के प्रोग्राम प्रशासन द्वारा रोके जा रहे हैं। सहारनपुर में कल हम लोगों का 6 प्रोग्राम था, लेकिन परमिशन नहीं मिली। हम लोगों का मेरठ में 4 प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ भी परमिशन नहीं मिली। यहाँ पर भी प्रोग्राम था, यहाँ भी परमिशन नहीं मिली। संभल में हमारा वहाँ भी प्रोग्राम था, परमिशन नहीं मिली। अलीगढ़ में तो ये कहा गया कि आपके प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिले में आ ही नहीं सकते। मगर ये हम लोगों को रोकने की कोशिश है। समाजवादी के लोग पहले कहते थे कि हम फला की टीम है, फला की टीम है, लेकिन अब तो बीजेपी भी हमको परमिशन नहीं देती। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस, किसान यूनियन या हिंदू संगठन के प्रोग्राम्स पूरे प्रदेश में होते हैं, हर शहर में होते हैं, उनको परमिशन मिलती है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। मेरे दोस्तों, हम इनके रोकने से इंशाअल्लाह ताला रुकने वाले नहीं हैं। ये आज हमको रोकेंगे, लेकिन हम फिर आएंगे इंशाअल्लाह। हम दोबारा परमिशन लेकर के प्रोग्राम करेंगे। अगर ज़बरदस्ती हमको रोका गया तो हम संवैधानिक तरीके से हम उसका विरोध करेंगे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं बिजनौर के चांदपुर में हूँ, जहाँ पर हमारी पार्टी के हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों से प्रभावित होकर के, मुतासिर होकर के तमाम बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम जनाब खान नफीस साहब हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में थे और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदस्यता ले रहे हैं। मैं इनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जनाब शेख सुल्तान साहब
اقبال ٹھیکیدار کے بھائی جو سابق MLA تھے آج وہ مجلس اتحاد المسلمین کی سدستا لے رہے ہیں، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ جناب شفیق انصاری صاحب ضلع پنچایت سدس نورپور بلاک کے ہیں، آج یہ ہماری پارٹی کی سدستا لے رہے ہیں، میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں۔ محترمہ نازش جہاں ضلع پنچایت سدس افضل گڑھ آج یہ بھی پارٹی کی سدستا لے رہی ہے، میں میری بہن کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب پون کشیپ صاحب امیدوار ضلع پنچایت وارڈ نمبر 4 چاندپور، یہ بھی آج پارٹی کی سدستا لے رہے ہیں، میں ان کا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں۔ جناب شعیب شیخ صاحب امیدوار ضلع پنچایت، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ جناب سرتاج احمد جن کا تعلق افضل گڑھ سے ہے، میں ان کا بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں استقبال کرتا ہوں۔ جناب محمد نسیم سیفی صاحب جن کا تعلق چاندپور سے ہے، میں ان کا بھی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں استقبال کرتا ہوں۔ جناب فرمان صاحب، جناب بابا شاکر صاحب جن کا تعلق اسی شہر سے ہے، میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ جناب محمد اسلم صاحب، میں ان تمام لوگوں کا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اس پریوار میں سواگت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم جس لڑائی کو، جس تحریک کو، جس آندولن کو لے کر کے ہم چلے ہیں، ہمارے اس آندولن میں، ہماری اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم کیوں شہر شہر، گلیوں گلیوں ہم خواب چھان رہے ہیں؟ ہم اپنے بال بچے، کاروبار، اپنے گھر سب کچھ چھوڑ کر کے بے لوث، نہ ہی ہمیں کوئی منتری بننا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی سنتری بننا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی زیور کا ہمارا جھگڑا ہے، نہ ہی کوئی ہمارا زمین کا جھگڑا ہے، نہ ہی ہمارا مقصد کسی علاقے پر قابض ہونا ہے۔ ہماری لڑائی کس بات کی ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں، ہماری لڑائی کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، جب تک ہم کسی لڑائی کو جیت نہیں سکتے۔ اور جب ہم نے اپنا ایک گول بنا لیا، ہم نے اپنا ایک مقصد بنا لیا، تو ہمیں راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں گی۔ جس طریقے سے اگر آپ لکھنؤ پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے میں آپ کو اسپیڈ بریکر بھی ملے گا، راستے میں آپ کو سگنل بھی ملے گا، کیونکہ آپ کی رفتار کو سلو کیا جائے۔ آپ کو لکھنؤ 2 گھنٹے میں نہیں بلکہ 4 گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایکسپریس وے پر جگہ جگہ اسپیڈ کیمرے لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی رفتار دھیمی ہو، آپ اسی حساب سے پہنچے جس حساب سے گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جس اسپیڈ میں چلنا چاہتے ہیں، ہمارے راستے میں بہت سارے اسپیڈ بریکر آتے ہیں، بہت سارے سگنل آتے ہیں۔ 12 سالوں سے میں ان سگنل کو، اس اسپیڈ بریکر کو توڑتا ہوا جو میرا گول ہے، اس گول کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، اور میں ان تمام لوگوں سے بھی
یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے گول تک ہمیں پہنچنے سے انشاءاللہ تعالی نہیں روک پاؤ گے، کیونکہ اب دبے کچلے مظلوموں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمارا گول، وہ گول کیا ہے کہ اس دیش میں اگر ہمارے دیش کا سنویدھان برابری، سمانتا، ایکوالٹی کی بات کرتا ہے تو وہی ہمارا اسلام بھی برابری، سمانتا اور ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ لیکن آج اس دیش میں غیر برابری کے ایک نہیں 1000 واقعات اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ہمارے دیش میں کتا، بلی، سور، چھچندر کھانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے دیش میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لہسن اور پیاز نہیں کھاتے۔ ہمارے دیش میں رام کو ماننے والے بھی ہیں، ہمارے دیش میں راوڑ کو ماننے والے بھی ہیں، ہمارے دیش میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی خدا، کسی بھگوان، کسی اللہ کو بھی نہیں مانتے، لیکن ہمارے دیش کا سنویدھان اسے بھی مانتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس دیش میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ہر کسی کے اپنے کلچر ہیں۔ کوئی چاول پہلے کھاتا ہے تو روٹی بعد میں کھاتا ہے، کوئی روٹی پہلے کھاتا ہے تو چاول بعد میں کھاتا ہے، کوئی چاول کھاتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کی داڑھیاں بہت بڑی ہیں، مونچھ چھوٹی ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں ان کی مونچھ بڑی ہے، داڑھی ہے ہی نہیں۔ بہت سارے ہندو میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کے جو اپنے رہبر ہیں، رہنما ہیں، جو ان کے دھارمک گرو ہیں، کسی کو داڑھی ہے، کسی کو مونچھ بھی ہے، کسی کو بڑی لٹ بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی لٹیں تو ہیں، داڑھی مونچھ نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ سر پر بال ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو وائٹ کلر کے کپڑے پہنتے ہیں، ہندوؤں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں میں بھی گیروا کلر کا پہنتے ہیں۔ اگر آپ بارہ بنکی میں جائیں گے تو وارثیہ کے ماننے والے لوگ گیروا کلر کے کپڑے پہنتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے تو یہ سفید کپڑے بھی پہنتے ہیں، کیونکہ ہمارے دیش کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کا، اس دیش میں بسنے والے ہر انسان کا، اس کا اپنا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ وہ کوئی بھی چیز پسند کرتا ہے کھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اگھوڑی کہتے ہیں، وہ مرے ہوئے مردوں کو بھی کھاتے ہیں۔ لیکن اس دیش میں اگر آپ سب سے زیادہ پریشان ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی سماج کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے، اگر سب سے زیادہ کسی سماج کے عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے نبی کو گالی دی جا رہی ہے، اماں عائشہ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، ہمارے کھانے پر پابندی لگائی جاتی ہے، ہمارے حجاب اور نقاب پر طنز کیے جاتے ہیں، ہماری شریعت پر مداخلت کی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اس بات کا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ ہم کھا کر کے سو جاتے ہیں، 78 سال سے غلامی کی شراب پلا کر کے ہمیں سلا دیا گیا ہے، ہم نیند سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ اس دیش میں 3 پارٹیاں تھیں جب ہمارا دیش آزاد ہوا، کانگریس پارٹی تھی، ہندو مہا سبھا تھی، انڈین یونین مسلم لیگ تھی۔ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا مسلم لیگ ہماری پارٹی نہیں ہے، کانگریس ایک سیکولر دل ہے اور ہم کانگریس میں رہ کر کے اپنی سیاسی جدوجہد کریں گے، ہم MP MLA منتری بنیں گے۔ ہم نے لبیک کہا تھا، ہمارے بڑوں نے ہم سے اس وقت کہا تھا کہ انڈین یونین مسلم لیگ ایک سمپردائے، ایک فرقہ پرست پارٹی ہے، لیکن اس وقت ساؤتھ کے مسلمانوں نے اس کنونشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انڈین یونین مسلم لیگ کو ختم نہیں کریں گے۔ آج وہ کیرلا کے اندر ہے اور مضبوطی سے ہے۔
कांग्रेस की मजबूरी है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरला के अंदर उसे गठबंधन करना पड़ता है। और आज आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, आप कहते भी हैं इस बात को कि इस वक्त हिंदुस्तान में अगर कहीं का मुसलमान सबसे मजबूत है, सबसे पढ़ा लिखा है, जिसका लिटरेसी रेट ऊपर है, जो तालीम याफ्ता है, तो वो नॉर्थ इंडिया का नहीं बल्कि साउथ इंडिया का मुसलमान है, जिसमें केरला सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। क्या ये बात गलत है कि यूसुफ अली जो लूलू माल का मालिक है उसका भी ताल्लुक केरला से है? उतना बड़ा ताजिर मुसलमान हिंदुस्तान के किसी स्टेट में, किसी सूबे में नहीं पाया जाता। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये आपकी बिल्डिंग आपकी ताकत है, आपका पैसा आपकी ताकत है, गैर के प्लेटफॉर्म पर सियासत करके आप अपनी बिल्डिंगें तो बना सकते हैं, पैसे तो बना सकते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग, ये पैसा, ये जमीन, ये आपके बागात या आपकी जान कब तक महफूज है ये आपको भी नहीं पता। इसी प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन बिहार वाले, उनसे मजबूत कोई मुस्लिम ताकतवर राजनेता नहीं था। लेकिन उनके हालात कैसे हुए आपने, मैंने नहीं, दुनिया ने देखा। लोगों ने कहा बीजेपी ने उन पर जुल्म किया। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी ने अगर 40% जुल्म किया तो 60% जुल्म समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने किया। 2005 में मऊ के अंदर जब दंगा हुआ, उसमें मुख्तार अंसारी को फंसा करके समाजवादी की हुकूमत थी, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जेल की सलाखों में डाला गया। मुख्तार अंसारी 25 साल जेल में रहे। 12 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। 13 साल तक किसकी हुकूमत थी, इसका जवाब देंगे? आप बताइए मुझे। अतीक अहमद 25 साल जेल में रहे, 12 साल से बीजेपी की हुकूमत है, 13 साल किसकी हुकूमत थी, इसका जवाब कोई हमें देगा? अरे हुकूमतें किसी की भी रही हो, इस देश में अगर कोई जुल्म का शिकार रहा है तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप कब जागोगे, कब उठोगे? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में आपको क्यों भेजा था? अल्लाह कुरान में फरमाता वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसका मतलब क्या है? हमने इंसानों जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अपनी इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना इबादत है। अगर सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना इबादत होता तो 23 साल नबवी जिंदगी में आका ने 30 जंगें न लड़ी होती। आका ने हाथों में तलवार क्यों लाई? 30 जंग लड़ने का मतलब ये है कि जंग की तैयारी करना, अपनी फौज को तैयार करना, उनकी मशक करवाना। आप बताओ मुझे, क्यों आका ने तलवार उठाई? जो लोग ये कहते हैं कि सियासत और दीन अलग है, वो बेईमान है, वो जानवर है, वो नाइंसाफी करने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सियासत दीन का हिस्सा है और इसी पर चल करके आप लोगों में इंसाफ कायम कर सकते हो। आप बताओ मुझे, उलमा इकराम भी यहाँ पर, हमारे जिला सदर, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, आप बताइए मुझे कि आका ने 30 जंगें क्यों लड़ी? आका ने अपने हाथ में तलवार क्यों उठाई? बताओ मुझे। क्या आका को जेवर की जरूरत थी? क्या आका को जमीन की जरूरत थी? क्या आका नौजुबिल्लाह दूसरे की जमीनों को हड़पना था? आप बताओ मुझे। आका ने अगर तलवार उठाई, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मजलूम की हिफाजत और जालिम को रोकना। क्या मेरी बात गलत है? अरे बेवा को अगर हक मिला तो मेरे आका की तलवार जब उठी तो बेवा को हक मिला। लोगों ने लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ना बंद किया, ये भी मेरे आका की वजह से हुआ। लोगों ने गरीबों के माल को हड़पना बंद किया, वो भी मेरे आका की वजह से हुआ। लोगों ने यतीमों का माल खाना बंद किया, वो भी मेरे आका की वजह से हुआ। आका ने ऐलान किया कि आज के बाद
اگر کوئی یتیم کا مال کھاتا ہے تو پھر اس کے بعد میری تلوار کرے گی۔ یہ حق اور انصاف کی لڑائی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہادت دے کر کے انصاف ملتا تھا۔ آج کے زمانے میں نہ آپ کو شہادت دینی ہے، نہ آپ کو کسی کو قتل کرنا ہے۔ آج کے زمانے میں انصاف پانے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ سیاست کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے دیش میں، ہمارے دیش میں جمہوریت ہے، آئین ہے، قوانین ہے۔ اس دیش میں آپ کو لڑنے کا طریقہ ہمارے دیش کے آئین نے، جسے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے، اور انہوں نے اپنے سماج کو لڑنا بھی سکھایا۔ اس کے بعد کاشی رام نے اپنے سماج کو لڑنا سکھایا، اور کس طریقے سے حکومتیں قائم کی جاتی ہے۔ دبے کچلے ایک سماج کی بیٹی کو اتر پردیش کا مکھ منتری بنایا کہ نہیں بنایا؟ میرے دوستو، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس دیش میں 3 پارٹیاں تھیں، لیکن آج الیکشن کمیشن آف انڈیا میں 2500 پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں۔ کتنی؟ 2500۔ تو 2500 پارٹیاں اگر الیکشن کمیشن آف انڈیا میں رجسٹرڈ ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہے؟ اگر گھر کا نظام صحیح ہے تو پھر بھائی بھائی الگ نہیں ہوتے۔ اگر مدرسے کا نظام صحیح ہے تو صدر مدرس اور ناظم میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ اگر مسجد کا نظام صحیح ہے تو متولی اور مؤذن میں جھگڑے نہیں ہوتے۔ نظام صحیح نہیں تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، ظلم کی بنیاد پر، عیسائیت کی بنیاد پر حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، کفریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، یہودیت کی بنیاد پر حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ اور یہی لڑائی آقا نے لڑا تھا، انصاف کی لڑائی۔ جبکہ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ میں نے جو بھی سیکھا ہے علماء کرام کے قدموں میں بیٹھ کر کے یا اپنے قائد سے سیاست میں نے سیکھا ہے۔ آپ بتائیے مجھے کہ ظلم کی بنیاد پر کیا حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے پہلے ظلم کیا تھا، آج وہ اپنی شناخت کے لیے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ 2500 پارٹیاں کیوں بنی؟ کیونکہ ہر پارٹی نے ایک ہی بات کہی، ہمارے سماج کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ مراٹھاؤں نے کہا ہمارے سماج کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو انہوں نے راشٹروادی کانگریس شرد پوار کو اپنا نیتا بنایا، اپنا ڈنڈا جھنڈا بنایا۔ تیلگو نے کہا ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تیلگو دیشم پارٹی بنی، چندرا بابو نائیڈو کو نیتا بنایا، YSR کانگریس بنی، جگن موہن ریڈی کو نیتا بنایا۔ ہاں بتاؤ مجھے، بنگالیوں نے کہا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انہوں نے ممتا بینرجی کو نیتا بنایا، ترنمول کانگریس بنائی۔ نارتھ انڈیا میں لالو یادو، ملائم یادو نے کہا کہ پچھڑوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو لالو یادو نے راشٹریہ جنتا دل بنائی، نیتیش کمار نے جنتا دل یونائٹیڈ بنائی۔ اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی بنی، ملائم سنگھ یادو کو نیتا بنایا پچھڑوں نے، اور مسلمانوں نے اپنا ووٹ ڈالا۔ 7% یادو، 20% مسلمانوں نے اپنا ووٹ ڈالا۔ دلتوں نے کہا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، کاشی رام کو اپنا نیتا بنایا۔ ہر سماج کو انصاف ملا، پچھڑوں میں بھی کچھ پچھڑوں نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اوم پرکاش راج بھر نیتا بنا، نیلا اس کا پیلا پرچم بنا، اس کا نیتا بنا، کیبنٹ منتری بنا۔ نشانوں نے کہا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اس کا نیتا بنا، کیبنٹ منتری بنا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کے ساتھ ناانصافیوں کا سلسلہ کوئی یہ نیا نہیں ہے۔ جب گاندھی کا مرڈر ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تھے اور عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جن عورتوں کے پاس چاقو سبزی کاٹنے والے تھے، ان چاقوؤں کو دھاردار ہتھیار بنا کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ ملک کی آزادی کے ماتر 50 سال میں
50,000 دنگے کانگریس کی حکومت میں ہوئے جس میں 90% مسلمان مارا گیا. اگر ایک دنگے میں 5 لوگ مارے گئے تو آپ مجھے بتائیے 50,000 دنگے میں 2,50,000 لوگ مارے گئے جس میں 90% مسلمان, تو 2,25,000 مسلمانوں کا قتل آزاد ہندوستان میں محض 50 سالوں میں ہوا. ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ یہ ناانصافی نہیں ہے تو کیا ہے آپ مجھے بتاؤ میرے دوست. ہم اگر آج میدان عمل میں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں, میں کسی بھی سیاستدان کا بیٹا نہیں, میں کسی سنتری اور منتری کا بیٹا نہیں ہوں. میرے والد ایک تاجر تھے, مولوی صفت آدمی تھے, 30 سال مسجد میں بے لوث نماز پڑھائی ہے. میں بھی تاجر ہوں اور میرا مقصد صرف سیاست نہیں ہے, میرا مقصد بھی وہی ہے جو مقصد میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج اگر میں کام کر رہا ہوں تو میں کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں, اگر میں کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں تو اس آئیڈیل کا نام امام اعظم, اکبر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستو, ہمیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. سیاست سیکھنا ہے تو میرے آقا سے اچھی کوئی نہیں جانتا. تجارت سیکھنا ہے تو ان جیسا کوئی تاجر دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا. ہمارے پاس تو ہمارے سب سے اچھا آئیڈیل ہے. اکھلیش یادو ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ انصاف ہو تو جس طریقے سے سماج نے اپنا ڈنڈا, اپنا جھنڈا, اپنا نیتا بنایا, اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنا ڈنڈا, اپنا جھنڈا, اپنا نیتا بنانا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہیں. یہی تو وہ قوم ہے جو بھی دیکھے ایمان کو قبول کرتی. یہی وہ قوم ہے جس نے اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, لیکن اپنی جان, مال, اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. آپ بتاؤ مجھے پھر آپ کو خوف کس بات کا, آپ ڈرتے کس بات سے ہیں؟ کیا موت سے پہلے موت آ جائے گی؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک آئین جو بنایا ہے, بارش کب ہونی ہے, ہوا کتنی تیز چلنی ہے, کب اندھیرا ہونا ہے, کب اجالا ہونا ہے, کب شوکت پیدا ہوگا, کب شوکت مرے گا, یہ ایک آئین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے دنیا کے لیے, اس کائنات کے لیے, کیونکہ زمین اور آسمان کا مالک وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. وہی اس کا مالک ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. اور ہم کون ہیں؟ آپ یاد کریے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, جب فرشتوں کو بلایا, کہا ہے فرشتوں میں اس دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کون ہے اس دنیا میں اللہ کا نائب؟ ارے اللہ کا نائب ان لوگوں سے ڈر جائے گا جنہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا. آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ موت سے پہلے موت نہیں آئی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو کیوں بنائے گا جو دنیا میں جا کے خرابیاں کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا اللہ نے اور فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہ دنیا کی پہلی ڈبیٹ جو آسمان پر ہوئی تھی, دنیا کی پہلی ڈبیٹ جو فرشتے اور آدم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ میں ہوئی. جب آدم علیہ السلام نے کہا, اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ, تو آدم علیہ السلام نے جب بتانا شروع کیا تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے بھی تم آدم کا سجدہ کرو. جس نے آدم کا سجدہ کر لیا وہ تو ہم میں سے ہے, اور جس نے آدم کا سجدہ کر نہیں کیا وہ تو BJP میں ہے. وہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں گوشت کے نام پر مارتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. جو ہماری داڑھی اور ٹوپی کو نوچتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. جو ہمارے نقاب اور حجاب کو کھینچتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. ہمارے پردیش کے مکھمنتری کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آنی ہے. ارے اچھوں کو قیامت آ گئی, آپ کے گرو کی قیامت آ گئی. جو دنیا سے چلا گیا, جس دن مر گیا اسی دن اس کی قیامت ہے. اور قیامت انشاءاللہ جب تک نہیں آئے گی
जब तक इस दुनिया में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा रहेगी। अगर हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया इंशाअल्लाह ताला बाकी नहीं रहेगी। अगर आपको अपनी लड़ाई लड़ना है, आपको ना बंदूक की जरूरत, ना लाठी की जरूरत, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ जरूरत है तो इत्तेहाद की जरूरत है। जो कौम मुत्तहिद नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद उस कौम पर नहीं आती। 11% जाटो मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई, उसने कौम की एक बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी, बताओ आप। सारे बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश में 20% है। कितना? 20% है। बावजूद उसके अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बिरादरी के नाम पर मत बटे। किसी को अल्लाह ने थप्पा मार करके नहीं भेजा है, न कोई 14 महीने में अपनी मां के पेट से आता है, हर कोई 9 महीने में पैदा हुआ। आप तो उलमा इकराम का शहर है, उलमा इकराम का जिला है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में पूरे, मुझे लगता है कि बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर से ज्यादा आलिम किसी जिले में नहीं होगा। आप तो आलिम हैं। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो खुतबा भी सुना होगा जो आपने हिज्जतुल विदा में कहा, ये लोगों तुम्हारा दीन कामिल हो चुका है। 1 लाख सहाबा इकराम थे। सहाबा इकराम ने हाथ उठा कर कहा, अल्लाह हम गवाह है इस बात के। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुम में कोई छोटा बड़ा नहीं, शेख सैयद काला गोरा नहीं, अरब अजम नहीं, तुम में सबसे अफजल वो है जिसके अंदर तकवा है। अब अगर कोई इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात करता है तो कुरान और हदीस दोनों का मुमकिन है, और कुरान और हदीस का मुमकिन फिर आगे मैं नहीं कहूंगा, मुफ्ती साहब जानते हैं क्या होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हम लोगों ने जिस चराग को जलाया है, मेरी कोशिशों को सराहो, मेरे हम राह चलो, मेरी कोशिशों को सराहो, मेरे हम राह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। मुझे आपका साथ चाहिए। कम से कम हम इस दुनिया से जाएं तो अपनी आल औलाद को एक प्लेटफॉर्म दे करके जाए। मुलायम सिंह गए, अपनी औलाद को प्लेटफॉर्म दे करके गए कि नहीं गए, आप बताओ मुझे। हाँ, कल के हमारी यही औलाद हमें गालियां देगी कि जब तक जिंदा था कभी सपा का गुलाम, कभी बसपा का गुलाम, कभी कांग्रेस का गुलाम बनाया, मरने के बाद भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। जमहूरियत में हमारे देश का आइन, हमारे देश का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने राइट के लिए संवैधानिक तरीके से अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाइए, तभी आपको हक और इंसाफ मिलेगा। काशीराम का एक अल्फाज मैं आपको भी उस अल्फाज को मैं वही दोहराता हूँ। काशीराम ने अपने समाज के लोगों से कहा कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, यही वो चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया, कहा कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात करता है। लोगों ने काशीराम पर इल्जाम लगाया और उनके समाज के पुराने कांग्रेसियों ने लगाया कि काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया। यही इल्जाम हम पर लगता है और यही मजाक हमारा भी उड़ाया जाता है कि तुम्हारा उत्तर प्रदेश में क्या है। अरे बिजनौर जिले में 8 विधानसभा ऐसी है जिस विधानसभा में किसी की जरूरत नहीं, दलित और मुसलमान यूनाइट होकर के वोट कर दे तो 8 विधानसभा सिर्फ बिजनौर से आप जीत सकते हैं। यानी हैदराबाद से बड़ी ताकत आपका जिला बिजनौर है। लेकिन ये कब मुमकिन है जब हमारी सफों में इत्तेहाद होगा। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ काशीराम के साथ और दुनिया कहती है कि जिस ओर जमाना चलता है, जब जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करता हूँ,
خدا کے واسطے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریے. اگر مگر لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ. اللہ جس کو چاہتا ہے دنیا کے اندر حکمراں بناتا ہے. لیکن وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ جو قومیں اپنے حالات کو تبدیل خود نہیں کرتی، میں ان کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے، حاجی نفیس صاحب کا ساتھ دیجئے، شیخ سلطان صاحب کا. آج جتنے ہمارے لوگ پارٹی کی سدستا لے رہے ہیں، محترمہ نازش جہاں کا، جناب شفیق صاحب، جناب پون کشیپ صاحب، آپ کی اس انصاف کی لڑائی میں آپ کے ساتھ اگر آ رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے. ہماری لڑائی کسی دھرم مذہب کی نہیں ہے. آپ یاد کریے کہ آج سے 30 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ چلو مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، وہی حق کا فیصلہ کریں گے. وہی حق کا فیصلہ تو پنچایتیں ہمارے دروازے پر ہوتی تھی اور ہم انصاف کرتے تھے. آج بھی ہماری مساجد کے باہر ہماری ہندو بہنیں اپنے بچوں کو لے کر کے کھڑی رہتی ہیں کہ نمازی دعا کر دے گا، اللہ شفا دے دے گا. یہ بھروسہ آج بھی ہے، لیکن اس بھروسے کو اگر کسی نے توڑا ہے تو ہم نے توڑا ہے. حکومت کرنے والا، انصاف قائم کرنے والا، شفا دینے والا جو اپنے منہ سے پھونکتا اللہ شفا دیتا، آج دوسروں کے دروازوں پر جا کر کے وہ انصاف کی بھیک مانگ رہا اور اپنے آپ کو دوسروں کی چوکھٹ پر جا کر کے دعا کر کے آ رہا ہے. اس لیے لوگوں کا بھروسہ ہم پر سے اٹھ گیا. آپ انصاف کب قائم کرو گے؟ جب آپ ضلع پنچایت سدسیہ بنیں گے تو پنچایت آپ کے دروازے پر ہوگی. جب آپ پردھان بنیں گے تو پنچایت آپ کے دروازے پر ہوگی. جب آپ ودھایک بنیں گے تو پنچایت آپ کے دروازے پر ہوگی. جب آپ سانسد بنیں گے تو پنچایت آپ کے دروازے پر ہوگی. اور جب پنچایت آپ کے دروازے پر ہوگی تب آپ انصاف قائم کرو گے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی کام ہمارے آقا نے کیا ہے اور یہی کام ہم انہی کے نقش قدم پر. آقا جب کام کر رہے تھے تو دشواریاں آ رہی تھی کیونکہ وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی. لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے مذاق اڑائے، لوگوں نے اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی. آقا کو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا، لیکن آقا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آقا کا امتی ہوں، اگر تم انصاف پانا چاہتے ہو، انصاف قائم کرنا چاہتے ہو تو لوکتنتر میں یہی ایک راستہ ہے جو انصاف دینے کا کام، انصاف دلانے کا کام کرے گا. ہمیں مظلوم کو بھی بچانا ہے اور ظالم کو بھی بچانا ہے، ظالم کو ظلم کرنے سے اور مظلوم پر ظلم ہونے سے. تو کیا آپ اس لڑائی میں ہمارے ساتھ ہیں؟ سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. کیا آپ ہمارا ساتھ ایمانداری سے دیں گے انشاءاللہ؟ میں آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں اور میں خاص کر کے اپنے ضلع کے ہمارے ضلع صدر جناب مفتی ریاض صاحب، حکیم عبدالسلام صاحب، جناب مہتاب چوہان صاحب، احتشام منصوری صاحب، جناب اقبال صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہیں، اور اس ضلع کے ہمارے انچارج پربھاری جناب شہزاد خان صاحب، یہاں تمام بیٹھے ہوئے ہمارا پرانا دوست، ہمارا پرانا ساتھی. کھڑے ہو جاؤ، یہ ہمارا بہت پرانا ساتھی ہے. جب ہم اکیلے تھے خدا کی قسم یہ ساتھی تب بھی ہمارے ساتھ تھا. اس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی لیکن تب بھی اس نے مجلس کے پرچم کو، مجلس کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایسے مجاہد جس دن ہمارے پاس ہو جائیں گے ہم کوئی بھی جنگ انشاءاللہ تعالی بغیر ہتھیار کو بھی جیتیں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ضلع، ہمارے پشچم یو پی کے صدر جناب مہتاب چوہان صاحب حاجی نفیس صاحب کو پارٹی کا پٹکا پہنا کر اب اسی کرم میں جناب شیخ سلطان صاحب جو اقبال ٹھیکیدار کے بھائی، سابق ایم ایل اے کے بھائی، 2 بار کے ایم ایل اے ہیں، میں چاہوں گا کہ جناب شیخ سلطان صاحب کو ہمارے بجنور کے پربھاری جناب شہزاد خان صاحب
ان کے گلے میں پٹکا ڈال کر کے پارٹی میں ان کا سواگت کریں۔ جناب شفیق انصاری صاحب موجودہ ضلع پنچایت سدسیہ نورپور، میں چاہوں گا کہ جناب اقبال صاحب جو ہمارے سنگٹھن منتری ہیں اتر پردیش کے، جو ہمارے ساتھ لکھنؤ سے آئے ہیں کیا یہاں پہ؟ لکھنؤ سے آئے ہوئے پٹکا ڈال کر کے پارٹی میں ان کا استقبال کریں۔ جناب فرمان صاحب، میں چاہوں گا کہ ہماری پارٹی کے وریشٹھ نیتا جناب حکیم حافظ عبدالسلام صاحب، فرمان صاحب کو ان کے گلے میں پٹکا ڈال کر کے پارٹی میں ان کا سواگت کریں۔ جناب فرمان صاحب سے ان کو پٹکا ڈال کر کے پارٹی میں ان کا سواگت کریں۔ جناب محمد اسلم صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمارے پربھاری جناب محمد اسلم ارے جن میں سدسیہ لے لیجیے، جو لوگ سدسیہ لے رہے ہیں وہ پیچھے ہو جائیے۔ محمد ارشاد صاحب آج مجلس اتحاد المسلمین کی سدسیہ لے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ احتشام منصوری صاحب ان کے گلے میں پٹکا ڈال کر کے ان کا سواگت کریں۔ جن لوگوں نے محمد عرفان صاحب جنہوں نے آج پارٹی کی سدسیہ لی، مہتاب چوہان صاحب، آپ ان کو گلے میں پھول ڈالیے۔ جو جناب مونس صاحب، میں چاہوں گا کہ جناب مہتاب چوہان صاحب، ہلو جناب مہتاب چوہان صاحب، ان کے گلے میں پٹکا ڈالیے اور ان کو پارٹی کی سدسیہ دلوائیے۔ آج جن لوگوں نے پارٹی کی سدسیہ لی، میں ان تمام لوگوں کا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں نیائے کی اس لڑائی میں، انصاف کے اس کارواں میں جو پیغام اتحاد کے نام سے چل رہا ہے، میں آپ تمام کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی اس کارواں کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے آنے سے ہماری پارٹی کو مزید طاقت ملے گی۔ بجنور میں جناب حاجی نفیس صاحب جو کہ بہوجن سماج پارٹی چھوڑ کر کے آج آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی سدسیہ لے رہے ہیں، ہم ان کا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ دو باتیں کم سے کم آپ کے سامنے رکھیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی سدسیہ انہوں نے اگر لی ہے تو کیوں لی ہے۔ اور سب بیٹھ جائیے بھیا، بیٹھ جائیے سب۔ بیٹھ جاؤ سر جی، بیٹھ جاؤ، آگے وہ ہو گئے متاثر کیا، میں ان کی باتوں سے خوش ہوا اور میں نے محنت بھی دیکھی، انہوں نے بہت کچھ دکھایا۔ اس کے بعد ضلع اध्यکش سے انہوں نے مجھے ملوایا تو میں نے اپنی سہمتی جتائی، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے گھر پر آ کر مجھے سدسیہ نصیب ہوئی اور ہمارے شوکت علی صاحب ہمارے گھر پر آئے، ان کا میں بہت بہت اور چاندپور کی ٹیم جو ہماری ایم آئی ایم کی ٹیم ہے چاندپور کی، اس کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہماری ودھان سبھا کی ٹیم کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ضلع اध्यکش صاحب کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ہمارے جو ساتھی آئے ہیں، جتنے سب ساتھ آئے ہیں، ہم میں سادات بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ یہ لوگ آئے اور اتنا وقت قیمتی انہوں نے دیا، لیکن ان کے قیمتی وقت کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، ایک ہو کر دکھائیں، ضلع پنچایت میں جیتے ہیں انشاءاللہ، اور اسدالدین اویسی صاحب کا جھنڈا سارے چھیتر میں کھڑا کریں گے انشاءاللہ، لہرائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی طاقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور سب مل کے ساتھ دیں، میرا بھی دیں، ان کا بھی دیں، اور ہمارے جو ضلع پنچایت سدسیہ سب کا دیں۔ بس اس سے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ باقی سارا کچھ انہوں نے کہہ دیا۔ میں سب کو پھر سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور السلام علیکم۔ بہت شکریہ
ہمارے مہمان حضرات کا بہت شکریہ، آپ سبھی کا جو یہاں پر پروگرام میں شامل ہوئے بہت شکریہ۔ محمد انتظار صاحب ہیں، آفتاب انصاری صاحب جو نجیب آباد ودھان سبھا ادھیکش ہیں، وہ گرام ادھیکش محمد انتظار صاحب کو نیوکت کر رہے ہیں، ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اپنی ٹیم میں۔ محمد دانش صاحب گرام ادھیکش، ان کا بھی ہم ویلکم کرتے ہیں ٹیم میں۔ محمد شاہد صاحب جو چاندپور ودھان سبھا ادھیکش ہیں، یہ ودھان سبھا سچیو بنا رہے ہیں محمد فرمان صاحب کو، ان کو نیوکت کیا جاتا ہے، ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں ہم ٹیم میں۔ فرمان بھائی ہیں بلاک مہا سچیو جلیل پور بنائے جا رہے ہیں، ہم ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں ٹیم میں۔ محمد نسیم سیفی صاحب ہیں عبد المجید ودھان سبھا کوشادھیکش بنائے جا رہے ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ سبھی کا ویلکم کرتے ہیں ہم اپنی ٹیم میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھوں کو، پارٹی کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نجیب آباد سے نجیب آباد ودھان سبھا ادھیکش جناب آفتاب انصاری صاحب، جن کے آنے سے ہماری نجیب آباد ٹیم بہت مضبوط ہوئی ہے اور ضلع کو بہت مضبوطی ملی ہے، وہ ہمارے مہمانان کا ویلکم کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سواگت کریں جناب ہمارے پردیش ادھیکش جناب شوکت علی صاحب کا، ویسٹ یو پی ادھیکش جناب مہتاب چوہان صاحب کا، ہمارے یوتھ ادھیکش ویسٹ یو پی ادھیکش جناب احتشام منصوری صاحب کا، فرماری جی جناب شہزاد صاحب کا، اور ہمارے سنگٹھن منتری جناب اقبال صاحب کا ویلکم۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، ہمارا پروگرام 14 تاریخ کو سنبل میں تھا، وہاں پرمیشن نہیں ہے، 15 کو علی گڑھ میں تھا، وہاں پرمیشن نہیں دی گئی۔ تو جب ہم اعلیٰ ادھیکاریوں سے بات کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اوپر سے آپ کو روکا گیا ہے پرمیشن دینے کے لیے۔ ہم بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس طریقے کا ہمارے ساتھ اگر ویوہار ہوگا تو پھر ہم کیسے کام کر پائیں گے؟ یہ تو ہمارے مولک ادھیکاروں کا ہنن ہے، کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو پرمیشن مل رہی ہے، ہمیں ہی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اگر ہم اس طریقے کی کوئی بھاشا کا پریوگ کرتے ہیں جو آپ کے حساب سے اسنویدھانک ہے تو آپ ہمارے اوپر مقدمہ کریے، کیس بک کریے، ہم نیالیہ میں اس کا جواب دیں گے، لیکن اس طریقے سے آپ ہم کو نہیں روک سکتے۔ تو میں آج اسی سلسلے میں ہمارا بجنور میں بھی چونکہ 4 پروگرام تھا لیکن ایک بھی پروگرام کی انومتی نہ ملی، لیکن ہم اپنے کارکرتاؤں سے، اپنے لوگوں سے، پارٹی کے ذمہ داروں سے، اور خاص کر کے ہماری پارٹی میں نفیس صاحب اور جناب شیخ سلطان صاحب، ان کے تمام جو ساتھی ہیں، یہ لوگ آج ہماری پارٹی کی سدستا بھی لیے۔ تو مجھے چونکہ آنا تھا، وہ بڑے پروگرام ہوتے تو اس میں سدستا دلوائی جاتی۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمیں روک سکتے ہیں، ہمارے حوصلے کو انشاءاللہ نہیں روک پائیں گے۔ تو آج ہم نے آ کر کے یہاں پر لوگوں سے ملاقات کی، اور نفیس صاحب اور سلطان صاحب، شفیق صاحب اور ہماری بہن نازش اور پون کشیپ صاحب، شعیب صاحب، ان تمام لوگوں نے پارٹی کی آج سدستا لی۔ میں ان تمام لوگوں کا اپنی پارٹی میں سواگت بھی کرتا ہوں۔ یہ کارواں اب رکنے والا نہیں ہے، ہم نے یہ سنکلپ لے لیا ہے کہ 2026 کے ضلع پنچایت کے چناؤ میں پورے پردیش میں کسی ضلع کے اندر MIM پارٹی کے بغیر کوئی بھی ضلع پنچایت ادھیکش نہیں بنے گا، اور 2027 میں انشاءاللہ تعالی پورے اتر پردیش میں ہمارے ودھایک جیت کر کے آئیں گے اور اتر پردیش کی ودھان سبھا میں جائیں گے۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم پارٹی کو بھی وستار دے رہے ہیں۔ جو ہمارا سنگٹھن کہیں سے کمزور ہے تو ہم اس کمزوری کو بھی دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ Thank you for watching this video.